बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर सिद्रा साबिर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड द लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है। विल स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ द लेसन नंबर 3 दैट इज़ वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। सो इन द प्रीवियस लेक्चर I discussed some important points with you. What were that points? The first one that we discussed, what are the wrong decisions of parents? कि वो क्या पेरेंट्स की wrong decisions होते हैं जो वो बच्चों के बारे में करते हैं और वो कॉज बनता है उनके फेलियर की. The second important point was how does a brilliant boy fail? कि एक बच्चा जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे ग्रेड्स में पास हो सकता है लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है, तो उसकी क्या कॉजेज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी. जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो उसको देखें ताकि वो उसको पार्ट 2 को पार्ट 1 के साथ कनेक्ट कर सकें. आज हमने स्टार्ट करना है. वी विल डिस्कस हाउ डज़ बैड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट स्टडीज़, व्हाट आर द बॉयज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू स्पोर्ट्स एंड गेम्स अफेक्ट स्टडीज़. तो ये 3 कॉजेज़ हैं वो हमने डिस्कस करनी है कि किस तरह से ये कॉजेज़ जो हैं इनकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं. इवन कि जो एक ब्रिलियंट बॉय होता है वो भी इम्तहान में अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकता, वो फेल हो जाता है. तो लेसन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 10 और ये स्टार्ट हो रहा है द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ. The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. कि जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत का मसला होता है वो भी फेल होने की एक वजह बनता है. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failures can be avoided. And what is just as important, the reason of our inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and the college authorities. अब यहाँ पे राइटर ये कहता है कि अगर कॉलेज के अंदर प्रॉपर इलाज मुआवजे का फैसिलिटी दी जाए, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकेशन हो, डिजीज़ को डायग्नोस किया जाए, कॉजेज़ को देखा जाए, तो अगर जो कॉलेज का अमला है और कॉलेज का डॉक्टर है उनके दरमियान एक मुनासिब कोऑपरेशन हो, मुनासिब ताउन हो, तो फेलियर्स की एक बड़ी वजह को रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है. जितनी भी नाकामियां हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लड़का है उसके वालिदैन और कॉलेज की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको कॉलेज के काम को तसल्ली बख्श तौर पर करने की जो अदम अहलियत है या नाकाबिलियत है उसके सबब वाज़े तौर पर समझ आ सकता है. उनको पता चल सकता है कि क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से फेलियर हो रही है, बच्चे फेल हो रहे हैं और वो अच्छे से पास नहीं हो रहे. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. नाक़िस तालीमी काम जिसकी वजह ज़ाहिर ना हो के मामले में हमेशा से राइटर की ये आदत रही है कि वो सजेस्ट करता है कि अगर पता नहीं चल रहा कॉज क्या है, स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो फेल हो रहा है, तो वो हमेशा स्टूडेंट को ये रेकमेंड करता है कि वो अपना तिब्बी मुआयना कराए ताकि पता चल सके कि आखिर वो रीज़न क्या है. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. कि ये बहुत हैरान कुन बात है कि ऐसे मामलात में यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि एक्चुअली बात क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये फेल हो रहा है. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. बाज़ औक़ात क्या होता है कि तबदीक का मसला होता है, गले के गदूद होते हैं,
ہاضمے کا مسئلہ ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ٹھیک سے، یا آپ کے کچھ دماغی یا اعصابی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. اور یہ ساری بیماریاں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر سے ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بچہ اچھے سے پرفارم نہیں کر رہا. اوکیشنلی one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsil removed without expenses, he would not consent to the operation. کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اولڈ فیشنڈ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. اگزامپل دیتا ہے ایک فادر کی کہ جس کو کچھ ماہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کے گلے میں ٹونسلس ہیں اور ہم اس کو آپریٹ کرا دیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ پہ بھی کوئی خرچہ نہیں آئے گا، ہم آپ سے کچھ ایکسپنسز نہیں لیں گے. لیکن پھر بھی اس نے اس کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. He asserted that God put some tonsils in his son's throat for some good purpose and that he would not stand for their removal. اب اس کے فادر کا کہنا کیا تھا کہ وہ اس نے اس کو اجازت کیوں نہیں دی، پرمٹ اس لیے نہیں کیا. اس نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کے گلے میں کوئی ٹونسلس ہیں تو ڈیفینیٹلی دیر وڈ بی اے پرپس بیہائنڈ اٹ. تو یہ یقیناً کسی اچھے پرپس کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ ان ٹونسلس کو آپریٹ کرے، ان کو ریموو کر دے. سنس دا بوائے واز absorbing too much poison to permit proper application to his college work, we had to ask him to go home. اب بچہ چونکہ بہت زیادہ زہر جذب کر رہا تھا اور وہ اپنے کام پہ، کالج سے اس کو جو کام مل رہا تھا اس پہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے اسے ہم نے کہا کہ وہ گھر چلا جائے. Of course, such cases are rare, but it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health, and that however such a man may know it is not of such much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. کہتا ہے کہ یقیناً ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، بہت شاذ و نادر ہوتے ہیں، لیکن اس سادہ حقیقت کو مستقل طور پر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو صحت ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، اس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. اور یہ کہ کوئی شخص کتنا ہی کیوں نہ حقیقت کو جانتا ہو، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے. اگر وہ بہت زیادہ نالج رکھتا ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو اس کے اس نالج کا یا اس کی اس انٹیلیجنس کو کوئی فائدہ نہیں اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے اور وہ اس نالج کو اپنے جو ورلڈلی افیئرز ہیں یا جو دنیا کے مسائل ہیں ان کو وہ حل کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے. تو ایسی صحت کا، ایسی نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ آپ فزیکلی انفٹ ہیں تو آپ نے اس نالج کو کیا کرنا ہے. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, the financial pressure is a very serious one. اب ایک اور ریزن بتاتا ہے، پہلے ہم نے ڈسکس کی فزیکل کازز کے، اب وہ بتاتا ہے کہ فائنینشیل پریشر یا اکنامک پریشر کیا ہوتا ہے. اب ایک لڑکا جس کو بہت زیادہ شوق ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ فائنینشلی ویک ہے. A few parents take the position that the boy should earn his way through college for the good of his soul. تو کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو اپنی روح کی بھلائی کے لیے خود کما کر اپنا جو ایکسپنسز ہیں ان کو خرچ کرنا چاہیے یا ان کو ریکور کرنا چاہیے، اپنے اخراجات وہ خود اٹھائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ nobody ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way to be avoided. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کو کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے پورے اخراجات کما کر پورے کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. Not only does he get a mighty poor living by the process but a mighty poor education as well. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کا جو ارننگ ہے وہ اچھے سے نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی جب اس کے پاس اچھی ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ اچھی جاب نہیں کر سکے گا اور اس کی ایجوکیشن بھی افیکٹ ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی بھی افیکٹ ہوگی.
If the boy ought to go to college at all, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents toward his expenses. کہ اگر کسی لڑکے نے کالج جانا ہی ہے تو پھر اس کو اس خود پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اس بات پر اس کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے والدین کی طرف جو دی جانے والی رقم ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا. Any parent owes this much to his son. The boy didn't ask his parents to bring him into the world. کسی والدین کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کرنا بالکل واجب ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس ہی ہیں اس بات کے رسپانسبل اس کو دنیا میں لانے کے. They are responsible for his being here and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. اور اس دنیا میں چونکہ اس کے پیرنٹس اس کو لائے ہیں اس لیے جو دنیاوی مسائل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے اور ان کے ساتھ نظر آزما ہونے کے لیے ممکن حد تک اسے بہترین ساز و سامان دینے کی ذمہ داری بھی اس کے پیرنٹس کی ہونی چاہیے. Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. اب کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کالج کے اخراجات کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنے ذاتی وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو. And it always to the determinant of their health or the value of their education or both. اور یہ ہمیشہ ان کی صحت یا ان کی تعلیم کی قدر و قیمت یا دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself and in my experience. اب کہتا ہے رائٹر کہ میرے تجربے کے مطابق کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات کا ایک حصہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر کما سکتا ہے. Many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حصے سے زیادہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کا برڈن شیئر کرنا چاہتے ہیں. But to see boys by the dozen take job lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning 6 days in a week, to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle. اب کہتے ہیں کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہفتے میں 6 دن شام 6 بجے سے لے کے صبح 2 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے. اور کہتے ہیں جب میں ایسے لڑکوں کو دیکھتا ہوں جن کو اپنی غذا اور کتابوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے خود کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. کہتا ہے بہت سارے ایسے لڑکے جن کا بہترین کریکٹر ہوتا ہے اور جو ان کے اندر ایکسیلنٹ ایبیلٹی ہوتی ہے بہترین قابلیت ہوتی ہے وہ بھی اس قسم کے سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہوتے ہیں. And inevitably it is an important reason for apparent failure. اور بظاہر یہی ایک وجہ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate the situation, but even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. اب کہتا ہے رائٹر اس کے اندر کہتا ہے کہ بظاہر تو یہ ایک ناکامی کی وجہ نظر آتی ہے. زیادہ تر کالجز میں جو اسکالرشپس ہوتے ہیں یا فنڈس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اس قسم کی صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ حتیٰ کہ جب ہر ممکنہ کوشش ہو چکی ہو تو اب ہر کالج یا ہر یونیورسٹی کے اندر ہر ڈین جو ہے وہ اپنے ایسے طلباء کو جانتا ہے جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ جانتا ہے کہ کئی ایسے لڑکوں کے واقعات ذہن میں لا سکتا ہے جنہیں تھوڑی سی رقم کی کمی کی وجہ سے کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور جو ہے وہ ان کو کالج سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس فیس نہیں ہوتی. There are always a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity. اب یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپورٹس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, جو کھلاڑی ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے کہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جن کے ذہن میں یہ گھمنڈ بھرا ہوا ہوتا ہے یا یہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جن کے عقل پر یہ پردہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ اسپورٹس کے ذریعے اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں
اور اپنا ٹائم وہاں ضائع کر دیتے ہیں. all of those features of college life have their place and should receive the support of those students who are interested in them. کہتے ہیں کہ اب جو اسپورٹس ہیں ان کی اپنی جگہ ہے, جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں, لٹری ایکٹیویٹیز ہیں, ان کی اپنی جگہ ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے جو واقعی اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں. ان مائی ایکسپیرینس دا اویکننگ آف اے کلیئر ججمنٹ ایز ٹو what the college is for is not as difficult as is often supposed. اور رائٹر کے تجربے کے مطابق کالج کے مقصد کے بارے میں بالکل بچوں کو کلیئر بتانا چاہیے اور بچوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ کالج میں آنے کا مقصد کیا ہے, اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ فرض کر لیا گیا ہے. If a boy is too much interested in these sides, shows he ought to get out of the main tent and become professional. اگر کوئی لڑکا فار ایگزامپل ایسے ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کو پروفیشنلی اس کو اپنا لینا چاہیے. But most of them really are not, and if reasoned with by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunity, they will not allow themselves to be swept off their feet by athletes. اب زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو شغل میں ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹائم ان کا کتنا قیمتی ہے. نہ تو وہ ان کو اپنی جوانی کا پتہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ اتنا پریشیس ٹائم ہے ہمارے لیے, اور نہ ہی وہ اس چیز کی امپورٹنس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کالج میں ایڈمیشن ملا ہے تو یہ ہمارے لیے کتنا گولڈن چانس ہے. I do not think that this sort of thing is as serious a reason for failure as do some of the critics of our colleges who see things from the outside and at a long range. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ناکامی کی اتنی سنجیدہ وجہ ہے جتنی کہ ہمارے کالج میں جو کریٹکس ہوتے ہیں وہ اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, اور وہ صرف چیزوں کو سپرفیشلی دیکھتے ہیں اور صرف ان کو دور دور سے دیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو گیس کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کالجز ہو سکتی ہیں. اب آگے بات کرتے ہیں ایک اور ٹائپ کی جو کہ ہوتے ہیں لیزی بلفرز, آوارہ لڑکے. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. اب کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو کہ کالج میں آ جاتے ہیں, ان کا مقصد بالکل بھی پڑھنا نہیں ہوتا. Most of them have not found any serious interest in life and some of them never will. اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. It is usually wise to let them retire to the cold world for a season and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffers. تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس کو حالات کے رحم و کرم کا چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ زندگی پھر ان کو سکھاتی ہے اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو. Sometimes they learn their lesson and turn to do first-rate work. اب وہ سیکھ تو جاتے ہیں سبق زندگی سے, لیکن پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ ٹائم نہیں ہوتا. But the burden of proof is always on them to show that they mean business. مگر یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے, جب وہ اپنی عمدہ کارکردگی دکھانے کے لیے لوٹتے ہیں تو وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی ہمیشہ ایسے ہی اسٹوڈنٹس پر عائد ہونی چاہیے. On the whole, the problem that the college team faces calls for about the same diagnostic ability as the physicians. اب کہتے ہیں کہ کالج ٹیم ہے اس کی اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے جتنی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے, وہ ان بیماریوں کو ڈائگنوز کرے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر. ہی از ہیلپنگ دا ینگ مین انڈر ہم ٹو سی لائف اسٹیجلی اینڈ سی اٹ ہول. اور وہ زندگی کو دیکھے کہ جو اسٹوڈنٹس ان کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو مجموعی طور پر ان کے مستقبل کو دیکھے اور ان کو مستقل طور پر دیکھے اور ہمیشہ ان پر چیک رکھے. If he can save boys from failure through foolishness, sickness and sin, he is doing his part of the job. اور ہم کہیں گے کہ وہ ڈین یا وہ کالج پرنسپل سب سے بیسٹ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو یا ان بوائز کو ان کی حماقت, ان کی بیماریوں کی وجہ سے, ان کے خطاؤں کی وجہ سے, ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہونے والی جو فیلئر ہے, اس جو ناکامی ہے اس سے بچا لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام بالکل پرفیکٹ طریقے سے کر رہا ہے, وہ ایک بیسٹ ٹیم یا ایک بیسٹ کالج ہے. تو اس لیسن کے اندر ہم نے ڈسکس کیا وہ ساری کازز جن کی وجہ سے لڑکے فیل ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنے خود پہ اپلائی کریں اور دیکھیں کہ اس کے
میں سے آپ کے اندر کون سی ایسی کازز ہیں جو پائی جاتی ہیں. پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہو, آپ نے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو, تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے ڈسکس کریں, اور آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہو, یو آر آلویز ویلکم. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.